उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर इरशाद फरमाया है, मुख्तलिफ़ तरह की अहादीस हैं, मिन जुमला उनके ये बात साबित होती है कि आखिर ज़माने के अंदर जब मुख्तलिफ़ तरह की बुराइयाँ गालिब आ जाएंगी तो उस वक्त ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के अज़ाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से आएंगे, जिसके अंदर ख़ास तौर से ज़लज़ले के आने का ज़िक्र किया गया है कि ज़लज़ले आम हो जाएंगे और उस वक्त ज़मीन लोगों को निगल जाएगी, ऐसा लगेगा जैसा कि यहाँ कोई बस्ती कभी थी ही नहीं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछली कौमों के वाक़यात ज़िक्र फरमाए हैं और अहले मक्का को मुखातब करके इरशाद फरमाया कि तुम तो वो लोग हो जो उनकी बस्तियों पर रात दिन गुज़रते रहते हो और तुम्हारे दरमियान उनके वाक़यात मशहूर हैं कि फ़ुला जगह फ़ुला बस्ती पहले रहा करती थी, लेकिन अब वो बस्ती उस जगह मौजूद नहीं है, वो ज़मीं बोस हो गई। बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर इमारतें गिरी पड़ी हैं, वहाँ से जब तुम गुज़रते हो फ़ातबिरू या उलिल अबसार इन्ना फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अलबाब इन्ना फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार, कि उन चीज़ों के अंदर निशानियाँ हैं अहले अक्ल के लिए, जो अक्लमंद हैं उनके लिए उसके अंदर निशानियाँ हैं, उनके लिए जो अक्ल वाले हैं उसके अंदर इबरत है। ऐ अक्लमंदो, तुम उन चीज़ों से इबरत हासिल करो और अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली पैदा करो। अल्लाह की ताकत के आगे दुनिया की कोई ताकत कोई हैसियत नहीं रखती। चुनांचे जब भी जिस ज़माने में जिस कौम ने ललकारा मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज़्यादा ताकत वाला कौन है, कौम आद कौम समूद, इनको अपनी ताकत के ऊपर नाज था, घमंड था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको वो ताकत अता फरमाई थी कि बड़े कद्दावर थे, पहाड़ों को तराश कर मकानात बना लिया करते थे। उस ज़माने के अंदर वो बड़े बड़े काम अंजाम देते थे जो दूसरे लोग नहीं कर सकते थे। उसके जवाब में उन्होंने कहा, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज़्यादा ताकत वाला कौन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी को भेजा। उस ज़माने के नबी ने उनको ये समझाया
کہ طاقت تو صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں، تم سب کے سب اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہو، اور مخلوق ضعیف ہوتی ہے، خالق طاقتور ہوتا ہے، تمہارے اندر کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن ان کا تکبر، ان کا گھمنڈ ان کو لے ڈوبا، اور وہ اس بات کے اوپر مصر رہے کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں، اور نبی کی بات کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ فَسَخَّرَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ آتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ ان کے اوپر مسلسل 7 دن اور 8 راتیں ایسی ہوا آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہوا کی طاقت کو دکھلا کر ان کو بتلا دیا کہ جو تم کہتے ہو کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے، تو دیکھ لو میری طرف سے بھیجی ہوئی یہ ہوا، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ 7 دن اور 8 راتوں تک مسلسل تم ہوا کے ذریعے سے بس ٹکراتے رہے، ایک دوسرے کے اندر ٹکراتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ بستی ختم ہوئی ہے اور وہ زمین بوس ہوئے ہیں، تو اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جو نقشہ کھینچا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ وہ درخت کے بڑے بڑے تنے ہیں جو درخت ٹوٹ کر گر پڑے ہوں زمین پر، ایسے وہ زمین پر گرے ہوئے پڑے تھے۔ اللہ رب العزت اپنی طاقت کو قرآن پاک کے اندر لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو، دنیا کے اندر جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ آج کے اس دور کے اندر جب کبھی کہیں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وقتی طور سے آدمی متاثر ہوتا ہے، اور اس کو ہونا بھی چاہیے، اور یہ وقتی نہ ہو کر دائمی ہونا چاہیے کہ آدمی اس کو یاد رکھے کہ یہاں پر کیسے کیسے لوگ تھے، ایسے لوگ تھے جو کروڑوں کے مالک تھے، بڑی بڑی جائیداد اور املاک ان کی ملکیت کے اندر تھیں، ان کے اشارے کے اوپر بڑے بڑے خدام اپنی جان نچھاور کرتے تھے، لیکن صرف چند سیکنڈ کے زلزلے نے آج ان کو کس حال کے اندر کر دیا۔ کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، کتنے لوگ اس ملبے کے اندر دبے ہوئے ہیں، کتنے لوگ زخمی ہیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے جن کے والدین اس دنیا کے اندر نہیں رہے۔ وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے تھے آج وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ کوئی ایک لقمہ ان کو مل جائے جس کے ذریعے سے وہ اپنی پیاس اور اپنے بھوک کو مٹا سکے۔ اللہ رب العزت لوگوں کے ایام کو بدلتا ہے، اس کے اندر آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں امن کے اندر رکھا ہے، ہمیں حفاظت کے اندر رکھا ہے، کہ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، ورنہ اگر اس جگہ آ جائیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہی حالت بے عینی ہماری ہو جائے گی۔ اب ذرا تصور کریں کہ اگر وہ پوزیشن ہمارے یہاں ہو گئی اور ہم اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم رہ گئے، یا کوئی بوڑھا رہ گیا جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو اس وقت ہمارے دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ اس وقت ہم کیا تصور کریں گے؟ ذرا کبھی تنہائی کے اندر بیٹھ کر غور کیجئے، پھر اس کے بعد نظر آئے گا کہ جس بستی کے اندر یہ بھیانک، جس ملک کے اندر یہ صورتحال ہے، وہاں کے لوگوں کے کیا احوال ہوں گے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان پر ظلم بھی نہیں کرتا، اور مسلمان جب کوئی دوسرا مسلمان کسی مصیبت کے اندر پڑ جاتا ہے تو اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ اس وقت وہ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی مدد کے اندر آگے آتا ہے۔ یہ ایک مسلمان ہونے کی بنیاد پر مسلمانی شان ہے۔ آج جو چیز پیش آئی ترکی اور شام کے اندر، ظاہر سی بات ہے کہ یہ خدا کی قدرت ہے۔ اللہ رب العزت دھرتی کے اندر، زمین کے اندر کچھ دنوں پر ایسے واقعات کو رونما کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ لعلہم یرجعون فلنذیقنہم من العذاب الاکبر
فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں دنیا کے اندر لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عذاب کو چکھاتا رہوں گا، بڑے عذاب کے چکھنے سے پہلے، یعنی آخرت کے اندر جو عذاب ہے اس عذاب سے پہلے دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتا رہے گا، لوگوں کو دکھلاتا رہے گا۔ لعلہم یرجعون، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگ اپنی زندگی سے توبہ کر کے آخرت والی زندگی کی جانب لوٹ آئیں۔ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم تبصرے کریں، ہم اس کے اندر اسباب کو تلاش کریں۔ آج تو یہ بھی نظریہ بن رہا ہے کہ پہلے دل کے اندر رقت طاری ہوتی تھی، آدمی ڈر جاتا تھا، سہم جاتا تھا، اللہ کی جانب مائل ہو جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے دنیا ترقی ہو رہی ہے ہمارا دماغ ادھر جاتا ہے کہ یہ زلزلہ آیا کیوں، اس کے اندر سائنسی اعتبار سے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، ہم ان وجوہات کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ یہ دشمن کی جانب سے کوئی سازش ہے جو دشمن نے رچی ہے، جس کی بنیاد پر اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا جائے تاکہ یہ پیچھے ہو جائے، اور ان چیزوں کے ذریعے سے جب یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ زلزلہ کی بنیاد پر جو آدمی کے دل کے اندر خوف، ڈر اور رقت پیدا ہوتی ہے وہ چیز خود بخود نکل جائے گی، کیونکہ وہ یہ سوچے گا کہ اس کے اندر فلاں کا ہاتھ ہے، فلاں کی سازش ہے، امریکہ کا ہاتھ ہے یا کسی اور ملک کا ہاتھ ہے جو اس ملک کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا، اس بنیاد پر یہاں پر اس نے ایسی سازش رچی جس کی بنیاد پر یہ چیز آ گیا۔ اگر ہم ان ظاہری چیزوں کے اوپر دماغ لگاتے رہیں گے اور اس کے بارے میں غور کریں گے تو اس کی بنیاد پر جو حقیقی چیز ہے وہ چیز مفقود ہو جائے گی اور ہماری نظر اس کے اوپر نہیں ہوگی۔ اس لیے جو چیز وہاں پر رونما ہوئی، اس کو زلزلہ کہتے ہیں، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایک وقت تو آئے گا کہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ وہ قیامت کہلائے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، سن لو بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں، وہ کوئی ہلکی چیز نہیں بلکہ وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اس دن یہ حال ہوگا کہ عورتیں دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتیں حمل کو جن لیں گی۔ اس دن تم لوگوں کی یہ دیکھو گے کہ وہ نشے کسی کیفیت کے اندر ہوں گے، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن وہ اللہ کا عذاب ہوگا جو بہت سخت ہوگا، اور اس دن آدمی اس عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ اللہ رب العزت نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، جب قیامت آئے گی تو اس وقت زمین کے اوپر زلزلے آ جائیں گے اور زمین اپنے سارے بوجھوں کو نکال لے گی۔ اس وقت تمام انسان جو قبروں کے اندر ہیں وہ نکل پڑیں گے اور کہیں گے کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اس دن یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبروں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس دن اللہ رب العزت جو زمین کو حکم دیں گے وہ ساری کی ساری چیز لوگوں کے سامنے بیان کرے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ ساری چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا، ہم بھی اس دن کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کو لائیں۔ زندگی کے اندر تبدیلی کیا ہے؟ ہر لائن کی تبدیلی آنی چاہیے۔ عبادات کے اندر کمی ہے تو عبادات کے اندر پختگی آنی چاہیے۔ معاملات کے اندر کمی ہے تو معاملات ہمارا صاف ستھرا ہونا چاہیے، کیونکہ معاملات کے اندر کمی کی وجہ سے بہت سی قومیں تہس نہس کر دی گئیں، برباد کر دی گئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر جہاں خرابی پائی جاتی تھی وہاں ایک خرابی یہ تھی کہ جب وہ کسی کو تول کر دیتے تھے تو کم دیتے تھے، اور جب کسی سے لیتے تھے تو پورا لیتے تھے۔ ان کی کمی یہ تھی کہ جب دینا ہوتا تھا
تو ناپ تول کے اندر کمی کر دیتے تھے، اور جب لینا ہوتا تھا تو پورا پورا لیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ اے میری قوم، جس برائی کے اندر تم مبتلا ہو اس برائی کو چھوڑ دو، لوگوں کے جو حقوق ہیں اس کو صحیح صحیح ادا کرو۔ ان کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا تمہارے علاوہ کوئی اللہ کو ملتا نہیں تھا جس کو ہماری جانب رسول بنا کر بھیجتا، ہم تمہاری باتوں کو نہیں مانتے، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جو بڑے فصیح و بلیغ تھے، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ بڑے فصاحت و بلاغت کے وہ بڑے مالک تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کی زبان کے اندر تاثیر رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اس کی بنیاد پر ان کی قوم ہلاک کر دی گئی۔ جہاں شرک و بت پرستی کے اندر وہ مبتلا تھی، وہیں پر وہ میزان کے اندر یعنی ناپ تول کے اندر وہ کمی کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ ہم اپنے معاملات کو دیکھیں کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ جب ہمیں کچھ دینا ہوتا ہے تو ہم کمی کر دیتے ہیں، اور جب لینا ہوتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں۔ اگر یہ خرابی ہمارے اندر ہے تو یہ یاد رکھیں، اس خرابی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پہلے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے، نبی علیہ السلام کی دعا کے طفیل کہ پوری امت اکٹھا ہلاک نہیں ہوگی، لیکن بہرحال عذاب تو چھوٹے چھوٹے آتے رہیں گے، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ ہم اپنے معاملات کو چیک کریں، اپنے معاملات کا جائزہ لیں کہ ہم جو کسی سے طے کرتے ہیں اس کو وعدہ کہتے ہیں، کیا اس وعدہ کو ہم پورا کرتے ہیں یا وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کو وعدہ خلاف پسند نہیں ہے، یہ منافق کی نشانی قرار دی گئی۔ اذا وعدہ اخلفا، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر معاملات کے اندر وعدے کیے جاتے ہیں، وعدے ٹالنے کے لیے ہیں یا وعدہ پورا کرنے کے لیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب بندہ کوئی وعدہ کرتا ہے اور وعدہ کرتے وقت اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم فلاں وقت اس چیز کو پورا کریں گے، اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرماتے ہیں اور وقت پر وہ وعدہ پورا کرنے کی کوئی سبیل پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر مزاج بن جاتا ہے وعدہ ٹالنے کا، 2 دن بعد ملنا، 2 دن بعد گئے، 2 دن بعد ملنا، اچھا ہم فون کر کے بلائیں گے، آدمی ٹالتا رہے گا، تو پہلا نقصان تو یہ ہوگا اس کی نیت کی بنیاد پر کہ اللہ رب العزت کی جانب سے مدد ہٹا لی جائے گی۔ پھر یہ ٹالنے کے لیے وعدہ کیا ہے، تو اس وعدے کی وجہ سے جب اللہ کی مدد ہٹ گئی تو اب اس کی مدد نہیں کی جا سکتی، تو اگلے وعدہ پر بھی یہ ٹالے گا، آگے بھی یہ ٹالے گا، اور یہ مسلمان نہ ہو کر عملاً منافق ہو جائے گا، کیونکہ یہ منافق کی نشانی قرار دی گئی کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے وعدے کے پکے تھے کہ آپ علیہ السلام نے سے ایک شخص نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسی جگہ ملتا ہوں، آپ علیہ السلام 3 دن تک اس جگہ انتظار کرتے رہے، اس کا صرف بشری تقاضے سے گئے، پھر واپس آ گئے۔ جب 3 دن کے بعد اس نے کہا کہ میں تو بھول گیا تھا، آپ علیہ السلام نے اس کو لعن طعن نہیں کیا، صرف یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت کے اندر ڈال دیا۔ دیکھیے کتنا وعدہ کو پورا کرنے والے تھے، وعدہ کو نبھانے والے تھے، اور آج مسلمان وعدہ کا پکا نہیں ہوتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا، اور ہر آدمی جب اپنی اصلاح کی فکر کرے گا تو معاشرہ یہ افراد کے مجموعے کا نام ہے، لہذا معاشرہ خود بخود بن جائے گا، اور جب معاشرہ بنتا ہوا رہے گا تو اللہ رب العزت کی مدد اور اس کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ اس لیے جو یہ واقعات دنیا کے اندر پیش آتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں۔ اس سلسلے میں کچھ اعلان ہے جس کو سماعت فرما لیں۔ ترکی اور شام میں قیامت خیز زلزلہ کے مناظر سے آج پوری دنیا غمگین ہے، ہر طرف آو بکا و گریہ جاری ہے، ہزاروں انسانوں کی جانیں تلف ہو گئی، لاکھوں مرد و خواتین بوڑھے بے گھر ہو گئے، اور ہزاروں معصوم بچے یتیم اور بے آسرا ہو گئے۔
اس انسانی اور قدرتی آفت کے وقت ان بے سہارا اور ضرورت مند انسانوں کی مدد کرنا ہم سب کا دینی، انسانی اور ملی فریضہ ہے۔ اس موقع پر جمعیت علماء بنارس آپ حضرات سے یہ اپیل کرتی ہے کہ اپنے ان بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آئیں اور دل کھول کر اپنے زکوٰۃ، صدقہ اور عطیہ کی رقم سے تعاون فرمائیں اور مندرجہ ذیل افراد کے پاس اپنے تعاون کی رقم جمع کرائیں۔ آپ کی یہ رقم انشاءاللہ جمعیت علماء ہند کے توسط سے متاثرین تک پہنچا دی جائے گی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدن پورہ کے اندر مفتی ابو صالح صاحب چشمہ فیئر کی دکان، بازار سدانند میں حافظ ابو حمزہ صاحب، مالتی باغ میں محمد رضوان کڈس شاپی، مولانا احمد فوزان صاحب پانڈے حولی، انصار نگر میں مولانا ریحان نجمی، ریوڑی تالاب میں مولانا عمار یاسر صاحب، اشفاق نگر میں حاجی محمد فضیل صاحب اور بیرڈیہ میں حاجی محمد جاوید صاحب منیم کے اور نئی مختردہ سونا کے۔ اور اسی طریقے سے انتہائی مسرت کے ساتھ آوازات کو مطلع کیا جاتا ہے کہ 22 فروری بروز بدھ بعد نماز مغرب متصلاً اشفاق نگر روڈ پر دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء بنارس کے زیر اہتمام دینی تعلیمی بیداری و اصلاح معاشرہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کی صدارت امیر ملت نمونہ سلف حضرت اقدس مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث و محتمم دارالعلوم دیوبند فرمائیں گے، جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے نوازے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی سید محمد عفان صاحب منصور پوری صدر دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء اتر پردیش تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ وقت مقررہ پر تشریف لا کر جلسہ میں شرکت فرمائیں اور علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہوں۔ فقط والسلام۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔